बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज तकरीबन 4 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, 4 दिन और 4 रातें, और पाकिस्तान में जो धरने हैं वो 5वें दिन में दाखिल हो चुके हैं। पार्लियामेंट हाउस इस वक्त सब जेल है, उसकी तालाबंदी की गई है। वहाँ पे अपोजिशन लीडर मौजूद हैं, अरकान असम्बली मौजूद हैं, पंजाब असम्बली के अरकान मौजूद हैं। उनका खाना पीना मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, कैंटीन वहाँ की बंद कर दी गई है, उनको पीने का साफ़ पानी तक मुयस्सर नहीं। और इस बात की तस्दीक जो है मिर्ज़ा अफरीदी सेनेटर जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, और बहुत से दीगर अरकान असम्बली ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि बिल्कुल खाने की सप्लाई, पानी की सप्लाई, यहाँ तक के अद्वियात भी बाहर से अंदर नहीं जाने दी जा रही, और जो अरकान अंदर हैं वो अंदर ही महबूस हैं। हाँ, अलबत्ता अगर सरकार चाहती है तो वहाँ से अरकान को निकाल भी सकती है, क्योंकि रात सेनेटर राजा अब्बास, अपोजिशन लीडर सेनेट, और रुकन कौमी असम्बली और पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उनको पार्लियामेंट हाउस से कल निकाला गया और उनको पेन से ले जाया गया और डॉक्टर से मुलाकात करवाई गई, और ताकि किसी भी तरीके से ये बात कन्वे की जा सके कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसी कन्फ्यूजन पैदा की जा सके कि धरना कमज़ोर पड़ जाए और कहा जाए कि चीफ डॉक्टर्स ने हमें बता दिया है, सब अच्छा है। लेकिन ये इतना ज़्यादा मसला गड़बड़ हुआ है, ख़राब हुआ है कि कोई भी लीडर जो है, कोई भी लीडर और बड़े से बड़ा लीडर भी ये वज़न बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं कि वो सरकारी बातें सुनकर, सरकार की इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की, सरकारी डॉक्टर्स की बातें सुनकर वो आकर ये कहे कि जी मैं मुतमईन हो गया हूँ। लिहाजा सेनेटर राजा अब्बास साहब, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स का काम है, एक्सपर्ट्स का काम है कि वो इस बात को एग्जामिन करें कि जो सरकारी डॉक्टर्स कह रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं। इसी तरीके से बैरिस्टर गौहर ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया कि जनाब, पहले तो उन्होंने डिनाई किया कि जेल हुकाम की तरफ से मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें ब्रीफ किया था, लेकिन ये फैसला करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स और उनके ज़ाती मुआलिजीन जो हैं उनको है। वो जब तक मुतमईन नहीं होते हमें कुछ पता नहीं, हम चूंकि डॉक्टर्स नहीं हैं, हम किसी भी इस मामले को बारीक बीनी से नहीं देख सकते। उसके साथ साथ जो अगली बात इंकशाफ हुई है, इसलिए कि इस रिपोर्ट पे शक इसलिए किया जा रहा है कि असल मसला ये नहीं है कि आंख, असल मसला है कि ये वजह क्यों पैदा हुई। और उसके लिए कल जो हमारे पास इत्तलात हैं, जो कल डॉक्टर्स को अडयाला जेल ले जाया गया, तो उस वक्त जब ट्रीटमेंट किया जा रहा था तो उस वक्त भी फौजी हुकाम, मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं वो मौजूद थे, मुकम्मल तौर पर वहाँ पे मौजूद रहे, और डॉक्टर्स जो हैं वो उनको भी खबरदार किया गया था कि आपने भी कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, कोई सवाल नहीं करना। तो लिहाजा जितना भी चेकअप हुआ, जितने भी ब्लड सैंपल लिए गए, वो सारे के सारे, वो सब के सब जो हैं वो फौजी हुकाम की निगरानी में हुए। और अगली बात एक और आपको बता दूं कि जो ब्लड सैंपल लिया गया है, खून के नमूने लिए गए हैं, वो किसी भी सिविल नुमाइंदे के हवाले नहीं किए गए, वो पिंस की लैब में नहीं गए, बल्कि वो सारे के सारे इमरान खान साहब के नमूने जो हैं वो मिलिट्री हॉस्पिटल गए हैं। वो मिलिट्री लैब उसमें जायजा लेगी और वहाँ पे सारे टेस्ट होंगे CMH में और मिलिट्री हॉस्पिटल में, और वहीं से रिपोर्ट जो है वो देखी जाएगी। उस रिपोर्ट की रोशनी में ही कि ब्लड में क्या क्या मौजूद है और क्या क्या निकल चुका है, क्या क्या असरात हैं, तो सारा वहीं पे होगा। लिहाजा पिम्स की लैब इस्तेमाल नहीं होगी, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की, किसी सरकारी सिविल हॉस्पिटल की लैब इस्तेमाल नहीं होगी। उसके बाद डॉक्टर्स को बाद में भी बताया गया फिर ये कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, ये रिपोर्ट जो कल जारी की गई, और ये रिपोर्ट सिर्फ एग्जामिन किया गया, ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, इसको मेडिकल रिपोर्ट नहीं कहते, बल्कि इसको कहते हैं कि कल जो मुआयना किया गया है ये उसकी सूरत हाल है, कंडीशन है। क्योंकि मुतालबा ये किया जा रहा है कि हमें जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो बताए जाएं कि उनका कोलेस्ट्रॉल कितना है, खून में कौन कौन से क्या क्या असरात हैं, उनका मुख्तलिफ जो होते हैं टेस्ट होते हैं वो बताए जाएं। तो वो नहीं बताए जा रहे, फलां चीज की खून में कितनी मिकदार है, फलां चीज की मिकदार कितनी है, ये सारे का सारा यूरिक एसिड के बारे में पूछा जा रहा है और वो चीज नहीं दी जा रही। अब इसमें इस रिपोर्ट में भी
یہ رپورٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پمس کے ایڈی نے جو پہلا سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ بھی ہمارے ملٹری آفیشل نے تیار کیا تھا اور ان کے سامنے لکھا ہوا بیان رکھ دیا گیا تھا اور انہوں نے پڑھ دیا تھا، اور وہی بیان جو ہے وہ بعد میں ایک پریس ریلیز کی صورت میں شائع کر دیا گیا تھا۔ اب یہ رپورٹ جو ہے اس میں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بہتری آ گئی ہے، تو بہتری کے بارے میں تو آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب خوش قسمت انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو اب تک جان سے مار دینے کی کئی اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، اور سب سے پہلے تو یہ کہ 2013 کا الیکشن تھا، 2013 کے الیکشن میں این پیک کے وقت وہ مینار پاکستان میں وہ گر گئے تھے اسٹیج سے، اور بہت مشکل تھا اتنی اونچائی سے گرنا اور اتنے بے تکے طریقے سے گرنا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پر محفوظ رکھا۔ زخم آئے، چوٹیں آئیں، لیکن ان کا کوئی بھی ریڑھ کی ہڈی محفوظ رہی، باقی ہڈیاں محفوظ رہیں، تو کچھ چوٹیں آئیں وہ ریکور کر گئے۔ پھر ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے، گولیاں ڈائریکٹ چلیں، لیکن وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ پھر جوڈیشل کمپلیکس میں وہ بچ گئے، اور پھر زمان پارک میں جو حلہ بولا گیا تھا، بلوا کروایا گیا تھا، اس میں بچ گئے۔ تو اب جو ہے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، تو اب ان کی آنکھ کی بینائی جو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آنکھ کی بینائی جو ہے وہ 85% تک جا چکی تھی، لیکن اب یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی بینائی واپس آ رہی ہے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، کیونکہ ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے لیے دعائیں بہت کی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں سے تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے، اچھا ایک امکان ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس رپورٹ کی تصدیق تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ عمران خان صاحب کی فیملی اور ان کے ذاتی معالج عمران خان صاحب سے مل نہیں لیتے اور ان کی رپورٹس جو ہیں وہ شیئر نہیں کر لی جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میرے سامنے اب یہ رپورٹ میں نے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس نے تیار کی ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، جوڈیشری کی اپنی زبان ہوتی ہے، تو یہ کسی بھی انتظامی عہدیدار نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ the board suggests that the following treatment may be given till further order۔ اب یہ جو till further order ہے، یہ ڈاکٹرز کی زبان نہیں ہوتی، یہ میڈیکل کی زبان نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ till further order، تا حکم ثانی کیا جائے۔ یہ تا حکم ثانی نہیں ہوتا، علاج ہوتا ہے جب تک کہ ریکوری نہ ہو جائے۔ till further سچویشن لکھا جا سکتا تھا، ٹل ریکوری لکھا جا سکتا تھا، تو اس لیے یا ٹل فردر نیکسٹ چیک اپ لکھا جا سکتا تھا، تو ٹل فردر آرڈر لکھا گیا۔ تو اس لیے یہ یہیں سے وہ پکڑے گئے ہیں کہ جناب یہ میڈیکل رپورٹ کہاں تیار کی گئی ہے، اور اس کے بعد اس میں 3 پوائنٹس لکھے گئے ہیں جی کہ 3 جو چیزیں ہیں وہ دونوں آنکھوں کے کا ہے، ایک ڈراپس استعمال کیے گئے ہیں، 2 ڈراپس ہیں، باقی آگے پھر کچھ اور اس کا ٹریٹمنٹ ہے، اور جو کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہونا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو فردر ٹریٹمنٹ ہے وہ ہاسپٹل میں ہو، کیونکہ ڈاکٹر عاصم یوسف جو ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ جو انجیکشن لگنے ہیں اور اس کے لیے دیگر ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاسپٹل میں ہو۔ اب آتے ہیں جناب یہ ساری صورتحال کو ٹوسٹ کرنے کے لیے یا توجہ ہٹانے کے لیے یہ رپورٹ آ گئی میدان میں، اور بیرسٹر گوہر اور راجہ عباس صاحب کو بھی لے جایا گیا۔ جب تک ان کی فیملی نہیں ملے گی، جب تک ڈاکٹرز نہیں ملیں گے، تب تک کسی بھی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ دھرنا جو ہے، دھرنے جاری ہیں ملک بھر میں، اور اس میں بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، اس وقت پورے پاکستان میں دھرنے جاری ہیں، اور مین جو روڈز ہیں، مین شاہراہیں ہیں، جو اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں، وہ بلاک کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا سی پیک روٹ مکمل طور پر بند ہے، جس کی وجہ سے آپ کا افغان ٹرانزٹ روٹ مکمل طور پر بند ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کا کشمیر سے رابطہ منقطع ہے، اور پنجاب کا سرحد سے رابطہ منقطع ہے، سرحد کا سندھ سے منقطع ہے، اسی طریقے سے پنجاب کے ساتھ راستے منقطع ہیں، اور کنٹینرز کی، ٹرکس کی، گڈس ٹرانسپورٹس کی، پیٹرولیم مصنوعات کی لمبی لمبی قطاریں جو ہیں، جو ہیں آپ کے کنٹینرز جو ہیں اور ٹرالے جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے،
اسی لیے اب دو باتیں کی گئی ہیں، اور سبوٹاج کرنے کے لیے آپ کو میں بتا دوں، ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک تو خود اندر سے ہی شروع ہو جاتا ہے سلسلہ، اپنے بندے لانچ کر دیے جاتے ہیں، اور وہ کرتے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ڈائیورٹ کیا جائے معاملہ. اور کہا گیا شیر افضل مروت صاحب آئے کل اچانک چوتھے دن نمودار ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو دھرنے ورنے دیے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں اور ادھر ادھر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ سارا کا سارا راولپنڈی اسلام آباد میں سب کچھ ہونا چاہیے. یعنی راولپنڈی اسلام آباد ہو، دوبارہ 26 نومبر کر دیا جائے، دوبارہ 9 مئی کر دیا جائے، دوبارہ مرید کے کر دیا جائے، دوبارہ آزاد کشمیر جیسی گولی چلا دی جائے. تو اس لیے انہوں نے کہا جی ادھر ہونا چاہیے. پھر تنقید کی گئی کہ سہیل آفریدی صاحب پہ تنقید، سلمان اکرم راجہ صاحب پہ تنقید، محمود خان اچکزئی صاحب پہ تنقید. جب یہ تنقید کی گئی تو معاملہ مزید کھل کر سامنے آ گیا کہ یہ تو گڑبڑ ہے، یہ تو کچھ اور ایجنڈا ہے. اس کے بعد پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ لکی مروت سے MNA ہیں تو 2 لاکھ لوگ تو لے ہی آئیں گے، تو انہوں نے کہا میں تو پورے پاکستان کو بند کر سکتا ہوں، اور لہذا انہوں نے پھر ان سے کہا کہ 5 لاکھ لوگ تو لے آئیں گے، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں تھا. دوسری جانب کل علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں میدان میں، اور وہ پہلی دفعہ منظر عام پہ آئے تھے اس دھرنے کے موقع پہ. حالانکہ اس سے پہلے وہ خاموش تھے، لیکن اس دفعہ آئے اور خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود تھے. اب ان سے انٹرویو لیا گیا. اب انٹرویو وہاں پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں، سہیل آفریدی صاحب موجود ہیں CM، ان کا انٹرویو نہیں کیا گیا. علی امین گنڈا پور صاحب کا انٹرویو کیا گیا، اور انہوں نے تو لٹیائی ڈبو دی، اور انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہی سب سے بڑے جو ہیں وہ طرفدار ہیں عمران خان صاحب کے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، اور یہاں تک کوشش کی کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی کہہ دیتے تھے، اور اس کے علاوہ اور کوئی مخلص نہیں ہے. تو مجھے فوراً یاد آ گیا 26 نومبر سے پہلے اس رات کے واقعات کہ محسن نقوی صاحب آتے ہیں اور عطا طارق صاحب آتے ہیں، اور محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی ہم رینجرز کو حکم دیں تو 5 منٹ کے اندر اندر یہاں پہ صفایا ہو جائے گا. عطا طارق صاحب نے کہا تھا کہ گولیوں کا چھٹا ماریں گے تو صاف ہو جائے گا، اور پھر ویسا ہی ہوا، گولی بھی چلی، سب کچھ ہوا. اور اس 26 نومبر کا آپریشن جو گولیاں چلائی گئیں اس کی نگرانی نقوی صاحب کر رہے تھے، کیونکہ وزارت داخلہ ان کے پاس تھی. انہوں نے آ کے اناؤنس کیا تھا، انہوں نے میڈیا کو کہا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، کام ہونے والا ہے. اور اس میں بشرا بی بی بڑی مشکل سے بچی تھی، علی امین گنڈا پور صاحب کو بڑی مشکل سے وہ بچے تھے، وہاں سے بھاگنا پڑا تھا، اور یہ سب کچھ ہوا تھا. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ سب سے بڑے طرفدار ہیں، تو پھر تو حیرت ہی ہے. اور اب تک کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری ساری صورتحال کی ذمہ داری جو ہے وہ عاصم منیر صاحب پہ ہے، اور عاصم منیر صاحب کے خصوصی ایلچی ہیں محسن نقوی صاحب. تو یہ ایک از خود ایک ہمارے لیے بھی خبر تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں کل انہوں نے یہ بات کی ہے. تو بہرحال چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ، اسی لیے میں نے وہ جو بات کہی تھی کہ یہاں سے دھرنا ورنا ختم کروا دیا جائے، تو اس میں کل اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے کل کہا کہ جناب یہ حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کر رہی ہے، غیر آئینی کام کر رہی ہے، اور یہ سرکاری سطح پر جو ہے راستے روکے گئے ہیں. تو سرکاری سطح پہ نہیں روکے گئے بلکہ عوام، کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس کو تو خیبر پختونخوا ہاؤس سب جیل میں رکھا ہوا ہے، اور وہ تو وہاں بیٹھی ہے. دوسری بات ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو اس میں کل پھر سہیل آفریدی صاحب نے بھی اور محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی، اپوزیشن نے بھی، سب نے اعلان کر دیا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی انڈیپینڈنٹ اوپینین سامنے نہیں آتی اس وقت تک ہم بالکل بھی یہ دھرنا ختم نہیں کریں گے، دھرنے جاری رہیں گے. اور آج کا دن اس بارے میں کافی امپورٹنٹ ہے کہ منگل کا دن ہے، اور پھر عمران خان صاحب سے فیملی ممبرز کی ملاقات کا دن ہے. تو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی. یہ صورتحال ہے، صفائیاں دی جا رہی ہیں، اور اپنے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارا قصور نہیں ہے اور ہمارا قصور نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.